अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाकिस्तान और दुनिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ातिमा तौसीफ़। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया का तनाज़ा तो रहता है, लेकिन एक जो सबसे बड़े शराकतदार समझे जाते थे कि इंडिया और अमेरिका जो हैं बहुत बड़े माशी शराकतदार थे और स्ट्रेटेजिक उनके आपस में जो अच्छे ताल्लुकात चलते रहे, तो अब कुछ अरसा पहले दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। क्या वजह बनी, क्यों हुआ, ये भी सबको पता है कि भारत पर पाबंदियां लगाएंगी, टैरिफ आयद किया गया, 50% टैरिफ आयद किया गया भारत पर अमेरिका की जानिब से। उसकी जो सबसे बड़ी वजह दिख रही है वो ये है कि अमेरिका चाहता है कि भारत जो है वो रूस से तेल ख़रीदना बंद कर दे, और भी बहुत सी चाइना के साथ जो भारत की अब तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं और हमने देखा कि उनके इख्तलाफात भी कुछ कम होते नज़र आ रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए यही देखा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो भारत से खाइफ है, और अब जो उनकी आपस में एक दोस्ती नज़र आती थी ना, वो कुछ इख्तलाफात में बदल रही है। इसी पर आज बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सज्जाद बुखारी, और इसके साथ साथ डॉक्टर कमर चीमा, सीनियर तज्ज़ियाकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और माहिर आलमी अमूर डॉक्टर सईद अहमद रेड हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा से। सर, जिस तरह से सबको पता है कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे हैं और माजी में भी ये चीज़ें चलती रही हैं, लेकिन अब जो ट्रंप के आने के बाद शुरू में ताल्लुकात बेहतर रहे, अच्छे रहे, अचानक ऐसी क्या सोच पैदा हुई ट्रंप के जहन में कि भारत पर 50% टैरिफ आयद करना, और फिर रूस से जो है वो बार बार धमकियां देना कि आप रूस से तेल ना खरीदें। इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका बहुत देर से भारत अमेरिका ताल्लुकात को रिव्यू कर रहा था, और उसकी मेन वजह ये थी कि जब 2005 से ये एक और पर्टिकुलरली उससे थोड़ा पीछे चले जाएं, क्लिंटन एरा से भी चले जाएं, तो एक स्पेशल इंडिया अमेरिका ताल्लुकात की बुनियाद रखी गई, जिसमें इंडिया को ये बताया गया कि हम आपको ग्रेट पार्ट स्टेटस दिलवाएंगे, हम आपको ग्लोबल स्टेज में जो है वो अहमियत देंगे, आप एक डेमोक्रेसी हैं। और उस वक़्त आपको याद होगा कि इंडिया की भी जो ट्रेड है वो लिबरल ट्रेड शुरू थी, फ्री मार्केट इकोनॉमी का हिस्सा था। ग्लोबलाइजेशन आफ्टर 90s की वजह से इंडिया की पोटेंशियल सामने आना शुरू हो गई थी, और अमेरिका ने ये समझा कि हम चाइना को काउंटर करेंगे और इंडिया एज ए लिबरल डेमोक्रेसी या एज ए डेमोक्रेसी हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन सिचुएशन ये पैदा हुई कि 2005 से लेके 2025 तक इंडिया ने सिर्फ इंसेंटिव्स लिए हैं अमेरिका से और उसके तहादियों से, उनको रिटर्न में कुछ नहीं दिया। मिसाल के तौर पे अगर वो ये कहते हैं कि ये कम्युनिस्ट चाइना है, हमें इसके खिलाफ खड़े होना है, या हमें इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको काउंटर करना है, या इसका जो अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस फैला रहा है, तो इंडियंस जो हैं वो चाइना के उतने ही करीब होने की कोशिश करते हैं। जैसे कल मैं देख रहा था कि अमेरिका के जो ट्रेड एडवाइज़र हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग एक दूसरे के बहुत करीब हो रहे हैं। इसके लिए उनको ये एहसास हुआ है कि हम तो इंडिया को हेल्प कर रहे थे टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, मिलिट्री हार्डवेयर दे रहे थे, ग्लोबल स्टेज पे G7 जैसे प्लेटफॉर्म्स में इनवाइट कर रहे थे और उसको बता रहे थे कि आप हमारे शराकतदार बने, और दुनिया में जो दो बड़ी पावर्स हैं चाइना और अमेरिका, तो हमारा एज एन एलाय सामने आए। लेकिन इंडिया ने ये फैसला किया कि वो एज एन एलाय सामने नहीं आएगा, वो अमेरिका से बेनिफिट्स लेता जाएगा। वो रशिया से भी तेल खरीद रहा है, वो चाइना के साथ भी बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार कर रहा है। वो जो अमेरिका की पोजीशन साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक के अंदर है, जैसे क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म बने, उसको भी उस तरह सिक्योरिटी कंपोनेंट उसने नहीं बनने दिया। तो अमेरिकन ने समझा कि ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, एंड सेकेंडली उन्होंने ये समझा कि ये उन ब्लॉक्स का हिस्सा है जो अमेरिका को कमज़ोर कर रहे हैं, जैसे कि ब्रिक्स हो गया पर्टिकुलरली। तो अमेरिका ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, और इस सिलसिले में उन्होंने, और फिर इस हद तक चीज़ें जा चुकी थी कि अमेरिका ने तो इंडिया को ये कह दिया कि आप ग्लोबल साउथ के जो हैं वो लीडर हैं। तो लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको फुली रिव्यू किया। उन्होंने कहा कि इतनी अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई है रशिया के ऊपर, लेकिन रशियन इकोनॉमी कमज़ोर क्यों नहीं हुई? तो उससे पता चला कि सिर्फ पिछले साल इंडिया ने $60 अरब से ज़्यादा, $62 अरब का तेल जो है वो रशिया से खरीदा। तो अमेरिकन सदर ने ये कहा कि बेसिकली ये है तो हमारा पार्टनर, लेकिन ये हमारे मफाद के खिलाफ काम कर रहा है। तो उन्होंने इनके ऊपर पहले 25% और फिर 25% टैरिफ लगा दिए। अब इंडिया जो है वो खुल के जो एंटी वेस्ट ब्लॉक है उसमें अमेरिका ने उसको लाके खड़ा कर दिया है कि अगर तुम हमारे पार्टनर हो तो फिर देन वर्क लाइक ए पार्टनर, अगर आप हमारे एलाय हो तो देन एक्ट लाइक एन अमेरिकन एलाय।
اس چیز کا بیسیکلی یہ مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ ہم نے جو آپ کی مدد کی، جو آپ کو سپورٹ کیا اور جو آپ کی گلوبل پروفائل اٹھائی تھی، یہ ہم نیچے لے کے آ سکتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسا مضبوط پارٹنر بھی وہاں پہ موجود ہے، اور یہ جو پاکستان انڈیا ری ہائفنیشن ہوئی ہے کہ امریکہ نے ڈسکس کرنا شروع کر دیا پاکستان اور انڈیا کو اکٹھا، یہ انڈیا کو نہیں اچھا لگتا، تو امریکہ نے کہا ہمارے پاس اور چوائسیز بھی ہیں، پاکستان ایک مضبوط پارٹنر ہے جو کنونشنل وار میں بھی لڑ سکتا ہے اور جو ڈومیسٹکلی بھی آرڈر لے کے آ سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کر کے تھوڑا سا یہ جو انڈیا کے حوالے سے معاملات انڈیا امریکہ جو ہے وہ خراب ہوئے ہیں، بٹ دیٹس این انٹرسٹنگ سچویشن کہ انڈیا اس وقت اس کو ایک مشکل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا اپنی جی جو سو کالڈ اسٹریٹجک اٹانومی کی پالیسی ہے اس کو جاری رکھ سکتا ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر سجاد بخاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کا جو روس کے ساتھ معاہدے چل رہے ہیں امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا چیمہ صاحب نے تمام تر وہ پہلو جو اس ناراضگی کی، اس ٹیرف کی اضافے کی وجوہات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ماضی بڑا میٹر کرتا ہے، اور ماضی میں بھی سوویت یونین وار کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا کس کیمپ میں بیٹھا تھا یہ بھی امریکہ جانتا ہے۔ پھر کنٹینمنٹ آف چائنا یعنی ایک تھانے دار چنا تھا، لیکن اتنا کمزور تھانے دار امریکہ کو احساس ہوا کہ یہ تو چائنا کے آگے بھی جو ہے دیوار نہیں کھڑی کر سکا بلکہ اپنے ہی ریاستیں گنوا رہے۔ دوسری جانب یہ امریکہ ماضی میں بھی، کیونکہ امریکہ کوئی اچھا دوست ثابت نہیں ہوا پاکستان کا، ماضی میں بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی پاکستان کو اس بات کا ادراک ہے۔ دنیا جو ہے وہ ناراضگیوں پہ نہیں چلتی ہے، دنیا اکنامک انٹرسٹ پہ چلتی ہے۔ امریکی صدر آپ کو بھی یاد ہوگا جب شروع میں برسر اقتدار آئے تو ان کو رائٹ ونگ کا اور وائٹ سپریمسٹ ان کو کہا گیا تھا۔ اسی طرح بورس جانسن تھے، نیتن یاہو آج تک ہے، نریندر مودی بھی موجود ہیں، تو ایک ٹرائکا پلس سے یاد ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے اکنامک وارفیئر کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ دینا شروع کر دی، اور انہوں نے اپنے اکنامک پارٹنرز کو دیکھنا شروع کر دیا۔ لیکن اس میں ہم ایک چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے، چیمہ صاحب بھی میری بات سے ضرور اتفاق کریں گے، کہ امریکہ بعض اوقات ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس پورے سینیریو میں چائنا اگر ہندوستان کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ چائنا وہ ملک ہے کہ چائنا کسی کو اپنا دشمن نہیں کہتا، بلکہ چائنا ٹریڈ کرنا چاہتا ہے تمام ممالک کے ساتھ، ایون کہ وہ میکسیکنز تک پہنچ گیا۔ پھر نیپال جیسے ملک نے جو ہے وہ بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہندوستان کو، اور چائنا تو جو ہے وہ ٹریڈ کرتا ہے، چائنا کو چاہے بھارت ملے کوئی بھی ملے، لیکن یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک اٹیمپٹ ہو سکتی ہے جس اٹیمپٹ سے چائنا اور پاکستان کے درمیان جو ہے ایک شوشہ چھوڑنے کی کوشش کی گئی کہ شاید چائنا پاکستان سے دور ہونے جا رہا ہے، لیکن چائنیز فارن منسٹر کا آنا اور پھر دوبارہ سے جے شنکر کا اپنے ہم منصب سرگئی لاروف سے جو ملاقات کرنا اور اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹس دینا، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم جو ہے اب آپ کی جو آپ نے اس فارمیشنز کا ہمیں سو کالڈ حصہ بنایا تھا، جس میں آپ نے ہمیں رجسٹرڈ نہیں کیا تھا، اور آپ نے ہمیں جو نیوکلیر سب میرینز کی باتیں کی تھی، یہ سارا کچھ کیا تھا، تو ہندوستان بھی چالاکی دکھا رہا ہے۔ اب جب وہ پاکستان آئے ہیں تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو امریکہ کے خیال ہے اور امریکہ کی سوچ ہے کہ شاید ہندوستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے جو چائنا کے تعلقات ہیں وہ پاکستان کی ناراضگی کی وجہ بنے، پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ریجنل کنیکٹیویٹی ہے اور یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، شاید اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہو، اور کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ کسی وقت بھی جو ہے نا وہ پاسا پلٹ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ماہر عالمی امور ڈاکٹر سعید احمد ریڈھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں بھارت اور امریکہ کے جو تعلقات خراب ہو رہے ہیں، روس سے تیل کی خریداری، پھر ٹیرف عائد کرنا اور پھر تجارتی پابندیاں لگانا، ایسا کیسے پاسبل ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے اپنی آزاد پالیسی اختیار نہ کرے؟ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت جو ہے اپنی خود مختار پالیسی کی جانب بڑھ رہا ہے؟ جی شکریہ۔ اچھا، بالکل جس طرح سے آپ کو قمر صاحب نے اور حیدر صاحب نے بتایا، میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کروں گا کہ اسپیشلی میں فوکس کروں گا کہ یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کی طرف آپ دیکھیں اگر، تو یہ جو 2025 میں جس طرح سے اب گورنمنٹ آئی ہے ٹرمپ کی نیو رجیم، تو اس میں ایک اور بات آپ کو تھوڑا سا، ٹرمپ کی جو پہلی رجیم میں ہم نے دیکھا تھا کہ ٹرمپ یہ بات کرتے رہے تھے کہ جو ٹریڈ ہے انڈیا اور امریکہ کا، اس میں ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے انڈیا امریکہ کی طرف، یعنی انڈیا کو ایک اپر ہینڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ پر ڈیوٹیز لگاتا ہے، اور وہ ڈیوٹیز ان کو پہلے سے، یعنی یہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے انجسٹیفائڈ ہیں، اور یعنی یہ ایک کنسرن ان کی جو پہلی جو گورنمنٹ تھی اس میں بھی تھی۔ اور اس مرتبہ جس طرح سے آپ کو بتایا گیا کہ جو ٹریڈ والا تھا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا،
تو اس میں اسپیشلی 2025 کو اگر آپ دیکھیں تو فیبرری میں دو بہت بڑی ڈیولپمنٹ. ایک تو فیبرری کے سٹارٹ میں یہ ہوا کہ جو 1000 سے زیادہ جو انڈینس تھے ان کو ڈیپورٹ کیا گیا امریکہ سے اور ان کو جو ہے پنجاب میں لینڈ کروایا گیا. یہ ایک بڑی سگنلنگ تھی کہ جو ہے وہ اب اس طرح سے نہیں چلے گی بات. پھر 14 فیبرری بہت امپارٹنٹ ہے جب جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا کہ مودی صاحب جو ہے امریکہ کے دورے پر گئے اور ان کو یہ امید تھی کہ اس وقت یہ ٹریڈ والی جو بات ہے وہ چل رہی تھی اور یورپ پہ اور کینیڈا پہ ٹریڈ کی جو ہے وہ ریسٹرکشنز کی بات ہو رہی تھی. تو انڈیا کو بھی یہ تھا کہ وہ جو ہے وہ کمپلیٹلی اس کو ویو آف کروا کے آئیں گے اور وہ کافی مودی نے اور انڈین میڈیا نے اس کو پلے آؤٹ کیا کہ جو ہے مودی کا یار ہے ٹرمپ اور وہ انڈیا پہ تو کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں ہوں گی. لیکن الٹا ہوا اور جو ہے مودی نے یعنی ٹرمپ نے مودی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ یہ جو آپ جو ہے ہمارے اوپر یعنی ٹریڈ ریسٹرکشن لگاتے ہیں اور اس کا ہم آپ کو جواب دیں گے اور اب آپ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ بہت ہی انجسٹیفائڈ ہے, آپ ڈبل ہم پہ لگاتے ہیں اور ہم آپ کو برداشت کرتے رہتے ہیں, تو اس کا ہمیں کچھ نہ کچھ ہم اس کو جواب دیں گے. اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ 25% پہلے اور پھر بعد میں یہ بڑا کلیریفائی بھی کیا, اس کو 50% کر دیا اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ہم نے اس وجہ سے کیا ہے کہ کیونکہ آپ نے جو ہے وہ رشیا کو آپ فنڈنگ کرتے رہے ہیں, ان سے آپ تیل لیتے رہے ہیں اور جو یوکرینین وار ہے اس میں ایک طرح سے آپ رشیا کے الائی ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ جو سگنلنگ جو ہوئی آپ نے وہ دیکھا ہے. لیکن اس کے پیچھے جو اصل کہانی ہے وہ یہ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے جو ٹرمپ کی جو پالیسی ہے اس میں ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے جو اس سے پہلے کی جو پالیسی ہے اس سے. یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ انڈیا کے حوالے سے یہ ذہن میں ہوتا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ آگے چل کے چائنا کے اگینسٹ ایک طرح سے ہمارا جو ہے وہ اس کو کنٹینمنٹ کی پالیسی جو ہماری ہے اس میں ہمیں ہیلپ کرے گا. تو اس میں میرے خیال میں 2-3 چیزیں بہت امپارٹنٹ ہوئی ہیں اس ایئر میں. ایک تو یہ ٹریڈ والی کہانی ایک طرف سے چل رہی تھی, دوسرا پھر انڈیا پاکستان جو وار ہوئی ہے اس نے بھی میرے خیال میں بہت بڑا دھچکا جو ہے وہ انڈیا کو لگا ہے. اور اس میں کیونکہ ایک طرح سے جو انڈیا کا جو اپر ہینڈ تھا اور انڈیا سمجھ بھی رہا تھا کہ اس میں جو ہے وہ اس بار سے اس کو فائدہ ہوگا اور وہ اس کا امیج بلڈ ہوگا, تو اس کے نتیجے بار کا جو نتیجہ نکلا اس میں جس طرح سے رافیل گرے اس سے بالکل انڈیا کا جو امیج تھا اس کو بہت بڑا دھچکا لگا. اور اس میں ایک طرح سے جو ہے وہ میسیجنگ یہ ٹرمپ کو اور امریکہ کو بھی گئی, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے تو اس میں بالکل امریکہ انوالو بھی نہیں ہو رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ بس یہ تو پاکستان انڈیا اپنا ان کا مسئلہ ہے وہ حل کر لیں گے. لیکن بعد میں وہ انوالو ہوئے اور وہ انوالو تب ہوئے جب انڈیا بہت مشکل صورتحال میں پھنس چکا تھا اور اس کے رافیل وغیرہ گر چکے تھے, تو نیوکلیر وار کا خطرہ شروع ہو چکا تھا, تو اس صورتحال میں وہ داخل ہوئے. اور اس کے بعد ان کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ انڈیا تو جو ہے وہ پاکستان سے جو کا ہے اس میں اس طرح کا وہ نہیں شو کر سکتا, تو چائنا تو بہت دور کی بات ہے. تو وہ جو کمپٹیشن جو ایک طرح سے جس کے لیے انڈیا کو تیار کیا جا رہا تھا اس کی ایک جھلکی یعنی یہاں پہ نظر آ گئی کہ انڈیا اس طرح کا شاید کیپیبل نہیں ہے کہ وہ اس پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی جائے اور اس پہ جو ہے وہ آپ ٹریڈ جو ہے اس کا بھی آپ برداشت کریں اور اس کے ناز نخرے بھی برداشت کریں, وہ رشیا سے بھی تیل لیں اس پہ بھی آپ اعتراض نہ کریں, یو ایس نیوکلیر ڈیل بھی اس کو دیں. تو یہ ساری چیزیں جو 90 میں اور 2010 کے ڈیکیڈ میں ہم نے دیکھی, 2020 تک ہم نے دیکھی, وہ ساری چیزیں پھر انہوں نے ری تھنک کیا کہ یہ سارا ہم نے جو ان کو ایک طرح سے اسپیشل اسٹیٹس انڈیا کو دیا اس کا پھر ہمیں فائدہ کیا ہے. اور جو ٹرمپ کا ایک طرح سے آپ دیکھیں وہ ٹرانزیکشنل ٹائپ آف پرسن ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے انڈیا کو اتنا کچھ دیا لیکن انڈیا ہمیں اس وقت تک کیا دیا اور آگے جو بات آپ کہتے ہیں وہ کب دے گا انڈیا. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی جب 10 سال بعد 20 سال بعد آپ کا جو چائنا کے ساتھ کمپٹیشن ہے اس میں شاید انڈیا دے گا, تو وہ ٹرمپ اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں کہ انڈیا ہمیں دے کیا رہا ہے, اس وقت وہ ہمیں کیا دے رہا ہے, یہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک ریزن بنا ہے جس کی وجہ سے انڈیا کے لیے بہت مشکل صورتحال بنی ہے. اور اسی وجہ سے انڈیا پھر چائنا کی طرف گیا ہے کیونکہ اس کے لیے پھر اور کوئی صورتحال نہیں تھی. اب چائنا کی جو نیبرہڈ پالیسی ہے اس میں جس طرح سے آپ کو بتایا حیدر صاحب نے کہ چائنا جو ہے سب کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے اور چائنا جو ہے سب کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح سے اچھی ریلیشن شپ بنانا چاہتا ہے. اور چائنا پہلے بھی انڈیا کو آفر کرتا رہا ہے کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ ٹریڈ بھی کریں, ہمارے ساتھ بات چیت کریں, مسائل کا جو ہے وہ بائیلیٹرل سولوشن نکالیں. لیکن انڈیا اس میں جو ہے وہ ان کے ساتھ پہلے انگیج نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ امریکہ کی طرف دیکھتا تھا.
لیکن اب جب امریکہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے انڈیا نے بھی ایک طرح سے سگنلنگ چائنا کی طرف کی ہے، اور یہ پھر نئی ڈیولپمنٹ اس کے میرے خیال میں دو سبب ہیں۔ انڈیا بیسیکلی ایک طرح سے یہ امریکہ کو بھی سگنلنگ کر رہا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ہمیں فیوریبل جو ہے وہ جو ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں اس کو جاری نہیں رکھیں گے تو پھر ہم آپ کی طرف سے چائنا کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں ابھی یہ ڈیولپنگ اسٹوری ایک طرح سے ہے، اور دونوں یعنی امریکہ بھی اور انڈیا بھی ایک دوسرے کے ساتھ پلے کر رہے ہیں، اور اس میں لازم بات ہے چائنا جو ہے وہ اس کی پالیسی بڑی لانگ ٹرم ہوتی ہے، ان کے لیے وہی ان کی پالیسی ہے، جی ٹھیک ہے، اور اسی بہت وجہ سے شکریہ۔ جو ابھی ٹھیک ہے، صحیح ہے ڈاکٹر سعید احمد، بات کریں گے یہیں سے دوبارہ سے بات کا آغاز کریں گے، یہاں پر وقت ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بات کر رہے تھے ہم بھارت اور امریکہ کے تعلقات کی، اور اسی پر گفتگو ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر قمر چیمہ، اگر ہم بات کر لیتے ہیں خطے کی، تو امریکہ کو رجحان بھارت کی طرف چین کی وجہ سے بھی تھا، اور اگر اب چین کے معاملے میں امریکہ ٹرسٹ نہیں کرتا، اعتبار نہیں کرتا بھارت پہ، اعتماد نہیں اس کا بحال ہوتا، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ خطے میں کس ملک کی طرف دوبارہ رجوع کرنا چاہے گا؟ امریکہ کا رخ کس طرف ہوگا؟ پاکستان بھی ہے، یا کون سے ملک کی طرف رجوع کرے گا؟ اس پر کہیے گا، اور باقی تجزیہ کاروں سے بھی اس بارے میں جی جاننا چاہیں گے۔ دیکھیں، بالکل جس طرح ہمارے پینلسٹ بخاری صاحب اور ڈاکٹر سعید رید بات کر رہے تھے، مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، امریکہ انڈیا کی اس مارکیٹ کو ایکسپلائٹ کرنا چاہے گا فائنینشیل ریزنز کے لیے، لیکن انڈیا پہ وہ اعتبار نہیں رہے گا جو اعتبار امریکہ چاہتا ہے کہ ایز این ایلائی انڈیا امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو انڈو پیسفک کے اندر، اور پورے کے پورا جو ایک ایشیا کے اندر جو آرڈر بلڈ کرنا ہے اس میں ہمارا پارٹنر بنے۔ امریکہ اپنی جو سپلائی چین ہے ٹیکنالوجی کی وہ بھی بند کرے گا۔ اب آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا کہ امریکہ کہتا تھا جی کہ ہمیں فرینڈ شورنگ کرنی چاہیے، مطلب چائنا سے انڈسٹری نکالیں انڈیا میں لے کے جائیں، بیکاز انڈیا از این ایمرجنگ مارکیٹ، ہمارا پارٹنر ہے، فرینڈ شورنگ، نیئر شورنگ۔ اب ٹرمپ جو ہیں وہ ہی بلیوز ان ری انڈسٹریلائزیشن ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس انڈسٹری کو اٹھائیں اور امریکہ لے کے آئیں تاکہ یہاں پہ فیکٹری لگیں۔ آپ کو یاد ہے کہ جس طرح ایپل جو ہے اس نے $600 ارب جو ہے وہ کینٹکی میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہ سعودیز، قطریز، اماراتیز سب کے پاس جا رہے ہیں کہ پیسے لے کے آؤ، امریکن کمپنیز کو کہہ رہے ہیں، جاپنیز کو کہہ رہے ہیں، کورینز کو کہہ رہے ہیں، جس سے ڈیل کر انڈیا کو بھی وہ یہی کہہ رہے تھے آؤ امریکہ کے اندر انویسٹ کرو، تمہارے پاس پیسے ہیں، لیکن انڈینز بڑے ٹف بارگین کرتے ہیں۔ سو انڈینز نے بیسیکلی اوور کانفیڈنس کی وجہ سے اپنے وہ تعلقات جو ہیں ان کو کمزور کیا ہے۔ بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے اپنی پالیسی ساؤتھ ایشیا میں چینج کی ہے، انہوں نے یہ جو پاکستان کا یہ جو مارکہ حق پاکستان نے لڑا، اس پہ انہوں نے ان کو ریئلائز ہو گیا کہ پاکستان از این امپورٹنٹ پلیئر، اور یہ جو پلیئر ہے یہ ہمارے اس کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ کافی عرصے سے ہے، کاؤنٹر ٹیررزم میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا ساتھ دیا۔ امریکہ صدر نے تعریف بھی پاکستان کی کانگریس میں مائیکل کوریلا فارمر سینٹ کام چیف نے بھی 1 مہینہ پہلے جو ہے تعریف کی کہ پاکستان ہمارا امپورٹنٹ پارٹنر ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس خطے کو سیکیور کرنے میں ہمارا بڑا کردار ہے۔ سو وہ ہمارا جو ایک گلوبل اینڈ ریجنل پروفائل ہے وہ جنگ لڑنے سے ہماری بڑی بہتر ہوئی، اور امریکہ نے سمجھا کہ یہاں پہ مضبوط لیڈرشپ ہے تو ہمیں ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے، ان کی اکانومی بہتر کرنی چاہیے، اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آئل سیکٹر میں پیسہ لگائیں گے، کرپٹو کرنسی میں، منرل سیکٹر میں پیسہ لگائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکن جو ہیں وہ ہماری پہلے ہی چائنا سے اچھے تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے جو ریلیشن شپ ہے وہ مزید مضبوط ہوگا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دور میں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں انڈیا کے لیے چیلنجز ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا اس کو کیسے مینج کرتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر قمر چیمہ، آپ باقی تجزیہ کاروں سے کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر سعید رند سے میں اگر پوچھنا چاہوں، ڈاکٹر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں ہماری کیا پوزیشن ہو سکتی ہے؟ جس طرح فاطمہ مجھ سے سوال کر رہی تھی، ہماری کیا پوزیشن ہو سکتی ہے اس خطے کے اندر؟ کیسے ہم بیلنس کریں گے چائنا اور امریکہ کو؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ سوال آیا، میں اگلے دن دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہم ایک دوست کے لیے دوسرے دوست کو قربان نہیں کرتے، تو پاکستان کو کیسے بیلنس کرنا پڑے گا؟ کیا چیلنج آپ دیکھتے ہیں اس میں؟ جی یہ بہت ہی میرے خیال میں بالکل امپارٹنٹ کوشچن ہے، اور یہ ایک طرح سے بیلنسنگ پاکستان پہلے آپ کو پتہ ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان بھی ایک بیلنسنگ کا پاکستان کے لیے رہا ہے، تو اب دوبارہ سے یعنی وہ جو یہ تو پہلے سے یعنی ایک ایشو ہے، اس میں ایک انڈین فیکٹر جو ہے وہ بھی ایک طرح سے وہ آ گیا ہے، تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ
کچھ اچھائی ہے. وہ اچھائی یہ ہے کہ جو امریکن سائڈ تھی وہ پاکستان کی طرف پہلے بہت ہی ان ریسپانسو تھی اور وہ پاکستان کو بہت ہی لو ایک طرح سے ٹریٹ کرتی تھی. وہ اس طرح سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ آپ کو ایف پیک کے ساتھ کرتے تھے. اب دوبارہ سے وہ انڈو پاک والی جو ہے وہ آ گئی ہے, تو یہ ایک پاکستان کے لیے اچھا ہے کہ پاکستان کا جو قد کاٹ ہے وہ اب یہ جو اس معرکہ حق کے بعد اس میں اضافہ ہوا ہے, تو میرے خیال میں اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جو چائنا کی جو یعنی ایک پاکستان اور چائنا کی جو فرینڈشپ ہے, ریلیشن شپ ہے, وہ آپ کو اگر اس کو آپ کی ٹریجیکٹری کو دیکھیں اور اس کا جو دیکھیں تو وہ میرے خیال میں اس سے کوئی ڈسٹربنس اس کو نہیں ہوگی, کیونکہ جو چائنیز ہیں وہ بڑا کلیئر ہے اپنی پالیسی میں, اور ان کا جو پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک ایک الائنس ہے وہ کافی ایک مستقل اور دیرپا اور بڑے جو ہے پرنسپل بیسس پر ہے. اور اس میں پہلے بھی یہ رہا ہے کہ کبھی بھی اب جو پاکستان کو یعنی چائنا نے نہیں کہا کہ آپ امریکہ کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپ کو خراب کریں یا امریکہ سے ریلیشن نہ رکھیں یا جو ہے وہ یہ بات نہ کریں وہ نہ کریں. وہ بالکل پاکستان کو ہمیشہ اس میں فری ہینڈ رہا ہے. تو اس پر تو ابھی اب جو ہے وہ میرے خیال میں جب انڈیا کے ساتھ جو چائنا کی پالیسی ہے اس میں بھی پاکستان کا بھی سیم پوزیشن ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ چائنا اور انڈیا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن کو نارملائز کریں, بلکہ اس میں یہ بھی اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اگر انڈیا اور چائنا اپنے تعلقات کو بہتر کرتے ہیں تو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بھی بہتر ہو سکتے ہیں. اور ریجن جو چائنا کی ایک پالیسی ایک طرح سے ہے نیبرہڈ والی پالیسی, کہ وہ نیبرہڈ میں پیس چاہتا ہے, اور جو سی پیک کا اس کا بی آر آئی کا جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے پیس نیبرہڈ میں بہت امپارٹنٹ ہے. تو اس میں میرے خیال میں پاکستان کے لیے جو سب سے بڑے پرابلم آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان اور انڈیا رہے ہیں, تو اگر نیبرہڈ پالیسی چائنا کی جو ہے اس کو نظر میں رکھا جائے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا ایک موقع ہو سکتا ہے کہ انڈیا اور چائنا اگر اپنی معاملات کو سیٹل کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے پاکستان اور انڈیا کے لیے بھی ایک راستے کھل سکتے ہیں, اور افغانستان اور پاکستان کے لیے بھی ریلیشنز بلڈ کرنے میں چائنا ایک بہت ہمارے لیے ایک بہت ہی ایک اچھا کردار ادا کر سکتا ہے, کیونکہ چائنا کا اس ریجن میں جو انفلوئنس ہے وہ اب بڑھنے جا رہا ہے, جو ہمیں سچویشن نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ, سجاد بخاری صاحب سے آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ جو ابھی حال ہی میں ابھی ہم نے دیکھا کہ جو چائنیز فارن منسٹر کا کل دورہ تھا, آپ کو لگتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ بھی اس خطے میں ایز اے بیلنسر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ امریکہ نے جو انڈیا میں گیپ چھوڑا ہے مجھے اس گیپ کو فل کرنا ہے, اس میں کوئی پاکستان تو متاثر نہیں ہوگا؟ یہ چیمہ صاحب آپ کا انتہائی اہم سوال ہے. میں پاکستان تھوڑی سی اس کی وضاحت جو ہے ماضی کی کچھ مثالیں دے کر کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کے بعد پاکستان جو ہے نان نیٹو الائی کے طور پر, اور افغانستان میں جو کچھ ہوا اور پھر ناردرن الائنس کے ساتھ جو کچھ معاملات ہوئے, تو پاکستان نے ایک ایسا رول پلے کیا نان نیٹو الائی کا, اور پاکستان بارہا کہتا رہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ ٹریڈ پارٹنرشپ سب سے زیادہ اس کی ٹریڈ بھی ہے, وہ ٹریڈ کرتا بھی ہے. تو کبھی آپ کو چائنیز فارن منسٹر کی جانب سے کوئی بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی. لیکن ہاں, جب پاکستان کا مسئلہ جو ہے فیٹف میں آیا, سیکیورٹی کونسل میں آیا یا دیگر کسی فارمیشنز میں آیا, تو اس پہ چائنا نے لب کشائی کی پاکستان کے حق میں اور پاکستان کی فیور میں. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں وار آن ٹیرر میں جو پاکستان کے ساتھ ہوا, اس وقت بھی چائنا آپ کے سامنے موجود ہے. چائنا نے کیا کیا؟ اب یہ جو بدلتی ہوئی دنیا آپ بھی جانتے ہیں چیمہ صاحب, جہاں جیو اکنامکس کی بات ہوتی ہے وہاں پہ کوئی موریلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, کوئی مستقل دشمن بھی نہیں ہوتا, کوئی مستقل دوست بھی نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا ہمارے پرائم منسٹر جو ہے وہ ایران جاتے ہیں اور اس کے بعد گوادر کے لیے 100 میگا واٹ بجلی جو ہے اس کا اعلان ہوتا ہے, اس وقت بھی امریکہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ہمارے پرائم منسٹر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایران میں جا کر کہ ہم پرامن نیوکلیر پروگرام کی حمایت کرتے ہیں ایران کی, اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ کچھ نہیں کہتے. اس کے بعد ٹیرف لگاتے ہیں, اور پھر جب ان کے پریزیڈنٹ پاکستان آتے ہیں پرتباک استقبال ہوتا ہے, اور پھر اس عزم کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کے پرامن نیوکلیر پروگرام کی حمایت کرتے ہیں. تو اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی, جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا واضح موقف ہے کہ ہم ایران کو نیوکلیر پروگرام یا یورینیم کی افزودگی نہیں بڑھانے دیں گے. ایران نے IAEA کے ساتھ اپنے مذاکرات تک کو معطل کر دیا, ان کی کنڈیشنز تک کو معطل کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان محتاط رہے یا نہ رہے, جیو اکنامکس میں پاکستان کی اس وقت جو تصویراتی امپورٹنس ہے اس کا ادراک ویسٹ کو بھی ہے, اس کا ادراک چائنا کو بھی ہے, اور جو P5 کے 2 رکن ممالک ہیں آپ بھی جانتے ہیں, کیونکہ جو امریکہ کے ساتھ پاکستان کا انٹرسٹ ہے, آپ جانتے ہیں لینڈ لاک کنٹریز جو ہیں وہ پاکستان ایک بڑا اہم اس میں پارٹنر ہے, کیونکہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں اس کا تعلق بھی براہ راست افغانستان اور اس سینٹرل گیٹ اور پاکستان کے ساتھ ہے. پھر ایران کا جو معاملہ ہے پاکستان ایک اچھا ثالث کے طور پر بھی سامنے آیا ہے. تو پاکستان
اپنی سفارتی کامیابیاں سمیٹتا جا رہا ہے، وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ہندوستان جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ محدود ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بنیے والی ٹھگی کرتا ہے. وہ چور کو کہتا ہے چوری کرو، اور جو مالک ہوتا ہے اس کو کہتا ہے ذرا ہوشیار رہو، چور آنے والا ہے. یعنی انہوں نے امریکہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. امریکہ کے ساتھ جس طرح یوکرین وار میں بھی انہوں نے دھوکہ کیا، ایک طرف جو ہے وہ خریداری جو ہے امریکہ کے ساتھ بھی کرتا ہے، دوسری جانب ماسکو کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں. ڈاکٹر سجاد بخاری یہیں سے گفتگو دوبارہ شروع کریں گے، ابھی وقت ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی امریکہ اور بھارت کے تعلقات کی، تو اب جس طرح سے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں امریکہ کی جانب سے، دیکھنا یہ ہوگا کہ بھارت اپنی اس پالیسی پر کب تک برقرار رہے گا، یعنی کہ نان الائنڈ پالیسی پر. ڈاکٹر قمر چیمہ، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بھارت ابھی تو روس سے بھی تیل خرید بھی رہا ہے، ٹیرف بھی لگ گیا، سب کچھ ہے، لیکن آخر کب تک بھارت جو ہے اس پر برقرار رہ پائے گا؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی امریکی صدر اور جب پوٹن کی ملاقات ہوئی تو جو سب سے زیادہ جو ملک کانشیس تھا یہ جاننے کے لیے کہ کیا ہوا ہے وہ بھارت تھا. اور بھارت کے وزیر اعظم نے پوٹن کو فون کیا. جے شنکر ابھی روس میں ہیں. ابھی 10 دن پہلے انڈیا کے ڈیفنس جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ بھی روس میں تھے. تو بیسیکلی تو انڈیا یہ کہنا چاہتا ہے کہ جتنی جلدی رشیا یوکرین جنگ بند ہو، میرا جو تیل ہے وہ آتا رہے اور میرا نقصان نہ ہو. امریکنز یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو تیل لے رہے ہیں رشیا سے، یہ کوئی اپنی نیڈز کے لیے نہیں لے رہے، یہ آپ کی انڈسٹری کو نہیں چاہیے، آپ کے لوگوں کو نہیں چاہیے، آپ پروفٹرنگ کر رہے ہیں. مینز کہ انڈیا کی کچھ کمپنیز ہیں، کچھ بزنس مین، پاورفل بزنس مین ہیں جو مودی صاحب کے دوست ہیں. یہ کل رات بھی جو وائٹ ہاؤس کے جو ٹریڈ ایڈوائزر ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے. تو انڈیا بیسیکلی تو چاہتا ہے کہ یہ جنگ بند ہو اور مجھے فائدہ اس میں ہو، جو تیل کا ہوتا رہے. امریکنز بیسیکلی انڈیا کے حوالے سے کچھ لمبا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. امریکنز انڈیا کی سپورٹ یا امریکہ انڈیا کے جو معاملات خراب ہیں وہ روس اور رشیا کے تیل کی وجہ سے نہیں ہیں. بیسیکلی امریکنز نے ٹوٹل انڈیا یو ایس ریلیشنز کو ری وزٹ کیا، اور اس میں وہ انڈیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو 20 سال آپ نے جو تعلقات کو انجوائے کیا ہے، دیٹ از ایٹ دا کاسٹ. آپ کی جو گلوبل ریجنل پروفائل بنی تھی وہ امریکہ کی وجہ سے بنی تھی. تو وہ بیسیکلی آپ بتانا چاہتے ہیں بھارت کو کہ بھائی تم کہاں پہ کھڑے ہو، تمہاری ایکچوئل ورتھ اور ویلیو کیا ہے اگر ہم تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں. تو بھارت کے اندر پینک ہے، پریشانی ہے، اور مودی صاحب اس پہ سوچ بھی رہے ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ نریندر مودی اپنی جو اسٹریٹجک اٹانومی کی جو پالیسی ہے اس کو جاری رکھیں گے. اگر وہ جاری نہیں رکھتے تو ان کی جو ڈومیسٹک پروفائل ہے وہ بہت زیادہ بری طرح گرے گی. اور یہی وجہ ہے کہ مودی صاحب اب جو ہے وہ پاپولر سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ اپنے کسانوں کے تحفظ کا دفاع کروں گا. حالانکہ کسانوں کے خلاف ہی ہمیشہ انہوں نے پالیسی بنائی، کسان آندولن اور اس طرح کی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی. تو یہ چیز نظر آ رہی ہے. یہی سوال ڈاکٹر سجاد بخاری سے کریں گے کہ بھارت آخر کب تک نان الائن پالیسی پر برقرار رہ پائے گا؟ میری نظر میں ہندوستان جو ہے وہ بدترین آئسولیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ اٹیمپٹ جو اس نے کیا ہے یہ اٹیمپٹ بھی اس کو نقصان دے گا. امریکہ کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں، یعنی امریکہ نے جس طرح چیمہ صاحب نے کہا کہ 20 سال تک تم انجوائے کرتے رہے، ہم نے تمہیں ان فارمیشنز کا حصہ بھی بنایا جو فطری طور پر تم اس فارمیشن کا حصہ نہیں بن سکتے تھے، تمہیں ان فارمیشنز کا بھی حصہ بنایا، تمہیں اپنا پارٹنر بنایا، تصویراتی پارٹنر تمہیں بنایا، اور ایون کہ اس حد تک کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر وہاں پر جو ہے کچھ پلانٹس وغیرہ بھی لگانے کی باتیں ہوئی، ہم سب نے دیکھا، نیوکلیر سب میرین فراہم کرنے کی بات کی. تو آپ اکیلا یہ انجوائے کر رہے ہو. اور اس کو اس بات پہ تکبر تھا ہندوستان کو، اور یہ اس کی غلط فہمی تھی کہ میں بہت بڑی مارکیٹ ہوں. تو بھینس بڑی نہیں ہوتی، عقل بڑی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ہندوستان کی غلط فہمی تھی اور مس کیلکولیشن تھی، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ امریکہ مجبور ہے، اس نے چائنا کی کنٹینمنٹ کرنی ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا جس دن 25% ٹیرف لگایا تھا اور ساتھ میں کہا تھا کہ اگر مزید غلطی کی تو یہ دگنا ہو جائے گا، یہ خود CNBC کو انٹرویو دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے. ساتھ میں انہوں نے ایک اور بات بھی بڑی انٹرسٹنگ کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اب بہت جلد ہماری چائنا کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاہدہ طے پا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ مفادات کی طرف بڑھ رہی ہے، اکنامک وارفیئر ہے، جیو اکنامکس کی طرف فوکسڈ ہو گیا ہے. اب چڑھ دوڑنے کا اور آکوپیشن کا جو ہے شوق ختم ہو گیا. اسی سوال پر موقف لیں گے ڈاکٹر سعید احمد ریڈکوی. سر، آپ کو کیا لگتا ہے اس پالیسی پر بھارت کب تک برقرار رہ پائے گا؟ جی، میرے خیال میں بھارت میں جو اس وقت پالیسی ہے مودی صاحب کی، اس کو ایون انٹرنلی بھی بہت زیادہ ایک چیلنجز آ رہے ہیں اور بہت مشکل ہو گیا. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو
یہ راہل گاندھی نے ریسنٹلی اس کو چیلنج کیا ہے پارلیمنٹ کے فورم پہ بھی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کانگریس کی جو پالیسی تھی اور جو کنٹینیوسلی آپ نے 20 سال میں دیکھا، اس سارے کو پالیسی ٹورڈز چائنا اور ہو یا پالیسی ٹورڈز یو ایس اے ہو یا ایون پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، اس میں جس طرح سے مودی صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے، اور کشمیر پہ جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے بیسیکلی جو انڈیا ہے وہ ایک طرح سے بالکل آئسولیٹ ہو کے رہ گیا ہے۔ چائنا کے ساتھ جو ان کی پالیسی تھی اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو انڈیا یہ ہوتا تھا کہ وہ بیلنس کرتا تھا، اور امریکہ، رشیا، چائنا یہ سب وہ بیلنس کر کے چلتے تھے۔ اب وہاں پہ جو ہے مودی صاحب نے جس طرح سے کافی چلے گئے یو ایس کے کیمپ میں، جس کی وجہ سے ان کے ہوئے، اور بعد میں اب یہ ہوا کہ اب یو ایس بھی ان کا نہ رہا، تو وہ ایک طرح سے مودی صاحب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اور انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے اس کے لیے بہت بڑے چیلنجز میرے خیال میں یہ ہیں۔ تو اب ایک اس میں میرے خیال میں دیکھنے والی بات جو ہوگی وہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو مودی ہے وہ کیا سروائیو کر پائے گا اس سارے جو سچویشن چل رہی ہے، اور پھر جو آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب، اگر یہ چائنا اور امریکہ کے درمیان کوئی ٹریڈ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے ٹیرف کو لے کر، یا کوئی اچھا مؤثر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، تو پھر ہندوستان کہاں کھڑا ہوگا؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پھر تو ہندوستان کے لیے اور بھی مسئلے جو ہے وہ ایک طرح سے، کیونکہ انڈیا کی جو پوری ریلائنس ہے وہ یہی ہے کہ جو امریکہ اور چائنا ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن رہے تو اس کے فائدے وہ اٹھاتے رہیں، اور یہ آپ نے دیکھا کہ کولڈ وار کے دوران بھی انڈیا نے رشیا سے بھی فائدے اٹھائے اور امریکہ سے بھی فائدے اٹھائے۔ تو انڈیا کی تھرو آؤٹ پالیسی اسی طرح سے رہی ہے کہ وہ کسی ایک کیمپ میں کمپلیٹلی نہیں جاتا، وہ دونوں کیمپ سے فائدے اٹھاتا ہے۔ یہ جو فائدے اٹھانے کی پالیسی ہے وہ ایک طرح سے بالکل اب کھل کے آ گئی ہے، اور جو ہے امریکہ بھی اور چائنا بھی کوئی بھی اب اس پہ جو ہے ان کے ساتھ لازم بات ہے کہ جی بالکل۔ معذرت کے ساتھ ڈاکٹر سعید احمد، اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ پاک بھارت تعلقات کے اختلافات کہاں تک جاتے ہیں اور مستقبل کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ سے اجازت لیں گے اعلانے کے بعد۔